बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान असलम और आप देख रहे हैं बरतानिया से फरहान असलम अनफिल्टर्ड। आज का इस प्रोग्राम का एक सवाल जिससे हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं बहुत सीधा सा है कि क्या बीबीसी वाकई गैर जानिबदार है, या गजा ने बीबीसी न्यूज़रूम के अंदर छुपी हुई वो हकीकत बेनकाब करती है से बरसों से गैर जानिबदारी के खूबसूरत दावों के पीछे छुपाया जा रहा था। आज का ये प्रोग्राम बीबीसी को दुश्मन करार देने के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम एक अहम सवाल पूछने के लिए है। अगर कोई इदारा खुद को दुनिया की मोतबर तरीन सहाफत का नमूना समझता है और अगर बताने के अवाम उसको लाइसेंस फीस के जरिए चलाते हैं और दुनिया भर में करोड़ों लोग उसी खबरों को हवाला बनाते हैं ये समझते हुए कि मुस्तनद खबर होगी, तो फिर उस अदारे से सख्त सवाल पूछना बदतहजीबी नहीं, मेरे नज़दीक सहाफत है। और आज का ये सवाल सिर्फ एक खबर का नहीं है, बल्कि सवाल बीबीसी के पूरे इदाराती कल्चर का है। बरतानवी हाईकोर्ट में एक मुकदमा आया और ये मुकदमा खुद बीबीसी ने नहीं किया था, बल्कि बीबीसी ऑनलाइन के जो मिडिल ईस्ट के एडिटर हैं रॉफी बर्ग ने एक सहाफ़ी हैं जो कि उनका नाम ओवन जॉन्स है, उनके खिलाफ ये मुकदमा किया था। ओवन जॉन्स गार्डियन के कॉलमिस्ट हैं और इन्होंने ड्रॉप साइट न्यूज़ में एक रिपोर्ट लिखी थी और इस रिपोर्ट में बीबीसी के जो के अंदर गजा की कवरेज पर शदीद इख्तलाफात, अंदरूनी लोगों के बयानात और रॉफी बर्ग के मुबैना इसराइल नवाज अदालती असर रसूख पर उन्होंने सवाल उठाए थे। इस पर रॉफी बर्ग जो हैं वो अदालत चले गए और उनका कहना यह था कि ये रिपोर्ट जो है इसने इनकी साख को नुकसान पहुंचाया है और हद के इज्जत का दावा किया उन्होंने। यहाँ पे हद के इज्जत वाला काम जो है वो अच्छा सीरियस होता है और बड़े बड़े कंपनसेशन बाज़ औक़ात अदालतों ने दी हैं लोगों को इस हद के इज्जत के दावों के ऊपर। लेकिन एक बात मैं ये बताते चलूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सहाफ़ी की जानिब से किसी दूसरे अखबार के सहाफ़ी पर इस तरह का एक दावा किया गया है कि उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। फिर अदालत का फैसला आया इस बारे में जो इब्तदाई डिसीजन अदालत ने इस पर दिया है, जिसने इस बात को और बड़ा बना दिया। लेकिन यहाँ पर एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा, अदालत ने अभी ये नहीं कहा है कि बीबीसी मुजरिम है और ये भी नहीं कहा है कि ओवन जॉन्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें हर बात हतमी तौर पर साबित हो गई है। लेकिन अदालत ने यह ज़रूर माना है कि रॉफी बर्ग की सहाफ़ती और इदाराती इक़्तिदार पर सख्त तनकीद एक ऐसी पेशा वाराना राय हो सकती है जिसे शायद शुदा मुआद, मिसालों और पस मंज़र की बुनियाद पर दिफा किया जा सकता है और यही इस केस की असल अहमियत है। यानी कि उनके बारे में जो कहा गया है और उन्होंने जो मिसालें पेश की हैं, अदालत का ये समझना है कि वो इतनी ठोस हैं या उनमें ऐसा वज़न है कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने बेशक सख्त तनकीद की है, लेकिन ये उनकी पेशा वाराना राय है जिसका कोई बेस है, कुछ सबूत है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है। सो इस पस मंज़र की बुनियाद पर वो इसका दिफा कर सकते हैं, क्योंकि जब अदालत ने ये मान लिया कि बीबीसी के एक सीनियर मिडिल ईस्ट एडिटर पर जानिबदारी की जो एक तनकीद हुई है ये कोई एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है बल्कि एक काबिल दिफा राय हो सकती है, तो फिर ये सवाल सिर्फ रॉफी बर्ग का नहीं रहता बल्कि ये सवाल पूरे निज़ाम का बन जाता है। मैं खुद न्यूज़ रूम्स में काम कर चुका हूँ, न्यूज़ रूम्स चला चुका हूँ इस हिसाब से कह रहा हूँ कि मैंने एज आ एडिटर काम किया और फिर मैं एज हेड ऑफ न्यूज़ काम करता रहा हूँ। अखबार के मुदीर के तौर पे, एडिटर के तौर पे मैंने काम किया है। टेलीविजन चैनल्स के अंदर मैंने एज ए डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और फिर एज ए हेड ऑफ टेलीविजन चैनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं मैं वो भी काम कर चुका हूँ। सो 30 बरस में मैंने हर यानी कि समझ लीजिए कि नेशनल लेवल से स्टार्ट करके रिपोर्टिंग से शुरू करके मैं अखबार के डेली अखबार के एडिटर तक और फिर टेलीविजन की रिपोर्टिंग से शुरू करके डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और फिर चैनल के हेड तक मैं गया। सो मुझे इस सारे मसले का, सिस्टम का बखूबी अंदाज़ा है कि ये कैसे काम करता है। गजा, इसराइल, फ़लस्तीन, जंग, बच्चों के अमवात, हस्पतालों पे हमले, ये कोई आम खबरें नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव न्यूज़ हैं जिसमें कोई एक लफ्ज़ अकेला शाया नहीं होता है, एक सुर्खी अकेली मंजूर नहीं होती है, एक जाविया अकेले एडिटर के मिजाज पर नहीं चलता है कि कोई भी डेस्क पे जो सब एडिटर बैठा था या एडिटर बैठा था उसने एक चीज़ लिख दी और वो छप गई, ऐसा नहीं होता। या वो बीबीसी जैसे इदारे में वो एक आपको ऑनलाइन नज़र आ गई। ज़ाहिर है कि बीबीसी अपने आप को एक बहुत बड़े पोडियम पर रखता है एक सहाफ़त के एक मुस्तनद इदारे की हैसियत से। सो वहाँ पर अगर कोई चीज़ अप्रूव होती है तो उसका एक बड़ा प्रोसेस होता है।
بی بی سی جیسے ادارے میں خبر کئی سطحوں سے گزرتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری سطحوں سے جاتی ہے. رپورٹر، سب ایڈیٹر، سینئر ایڈیٹر، پھر جو بعض اوقات قانونی رائے تک اس پہ خبروں پہ لی جاتی ہے. یہاں پر خصوصاً جب کوئی خبر ہوتی ہے اگر وہ سینسٹیو ہے تو لیگل اوپینین تک اس خبر پہ ہوتی ہے. پھر ادارتی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے اس حوالے سے. پھر ظاہر ہے کہ ایک اپنا شکایت کا سسٹم ہے. انتظامی نگرانی بھی ہوتی ہے. اور پھر فائنلی جو بھی کوئی ایڈیٹر ہے یا ہیڈ ہے اس شعبے کا وہ اسے اپروو کرتا ہے اور پھر وہ جا کے کہیں بلیٹن میں یا کہیں آن لائن چھپتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز لکھ دی اور وہ بغیر کسی نگرانی کے نظام سے گزرے ہوئے آن لائن چھپ گئی یا بی بی سی کے بلیٹن میں چلی گئی یا کسی بھی ادارے کے بلیٹن میں چلی گئی. ایٹ لیسٹ منظم جو صحافتی ادارے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے اور بی بی سی خصوصاً ایسا نہیں کرتا ہوگا. اگر آپ کو ہر بار ایک ہی قسم کا ٹلٹ نظر آئے، یعنی کہ خبر ایک ہی طرف کو ہے، ون سائیڈڈ نیوز دکھائی دے بعض چیزوں کے حوالے سے، کبھی سرخی میں، کبھی تصویر کے انتخاب میں، کبھی خبر کے فریم میں، کبھی پس منظر کے غائب ہونے میں اور کبھی کسی لفظ کے نرم یا سخت ہونے میں، تو پھر یہ مسئلہ ایک شخص کا نہیں رہتا. یعنی کہ آپ کبھی وہ کہتے ہیں بات کہنے کا ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں ایک ہی بات میں کہہ جاتے ہیں کہنے والے. اور مجھے صحافت میں کیونکہ اتنا عرصہ ہوا ہے، ایک ہی بات کو آپ 10 مختلف انداز میں کہہ سکتے ہیں، ہر لفظ کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوگا. مینز کہ میں ایک ہی خبر کو اتنا مائلڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ خبر ہی نہ بچے، یا آپ اس کو بالکل سن کے نظر انداز کرتے ہیں. اسی خبر کو میں صرف الفاظ کے چناؤ سے اتنا سخت بنا سکتا ہوں کہ آپ اس خبر پہ بالکل اپنی تنقید کریں گے کہ یار یہ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں رہتا. میں سمجھتا ہوں جب اتنا بڑا ادارے میں کوئی خبر آتی ہے بلکہ یہ ادارتی کلچر کا مسئلہ بن جاتا ہے. غزہ کی کوریج کے اندر یہی بنیادی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ڈراپ سائٹ نیوز آج کل بہت خبروں میں ہے، خود بھی ان کی ایک رپورٹ کے مطابق بی بی سی کے اندر سے 13 لوگوں کا انہوں نے تقریباً انٹرویو کیا تھا اس کے لیے، جہاں تک مجھے تعداد یاد ہے، اور بہت سارے دیگر جو لوگ تھے ان کا بھی 13 تو سینئر لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جو فلسطینیوں کی جو تکالیف ہیں ان کو کم کر کے دکھایا گیا ہے بی بی سی کے اندر. اسرائیل کی کاروائیاں جب وہ کرتا ہے، جو اپنے بمبارمنٹ کر رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ایک پورا نسل کشی اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، تو زبان کو نرم رکھا جاتا ہے. اس بات کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے بیان کیا جاتا ہے. جو تاریخی پس منظر ہے وہ غائب ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. ناظرین کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جنگ اچانک شروع نہیں ہوئی ہے. یہ 7 اکتوبر سے کہانی سٹارٹ نہیں ہوئی. اس کے پیچھے ایک بڑا طویل داستان ہے، ایک قبضہ ہے. یہ دہائیوں کی ایک ظلم اور بربریت کی داستان ہے اسرائیل کی جانب سے. وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ سٹوری غائب ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے ینگ لوگ ہیں جنہیں شاید اندازہ بھی نہ ہو. ظاہر عام بینگ مسلم مجھے زیادہ کنسرن ہے غزہ کے حوالے سے، تو مجھے اس کی تھوڑی بہت تاریخ کا ضرور پتا ہوگا. بحیثیت صحافی ظاہر ہے کہ میں اس پہ شاید تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں عام شخص کی نسبت. لیکن یہاں پر موجود ایک سفید فام شخص جو مذہباً شاید عیسائی ہے یا اس کو کوئی بھی مذہب نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے غزہ کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننا شاید ممکن نہیں ہے. جب ایک خبر کانٹیکسٹ کے بغیر آتی ہے یا اس میں بات کو بالکل ہی نرم کر دیا جاتا ہے، ظالم کے ظلم کو کم دکھایا جاتا ہے یا نرم کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کی آہوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بات کو جان بوجھ کر جو ہے وہ اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. یہاں پر میں پھر یہ واضح کر دوں کہ عدالت نے ابھی تک ہر الزام کو حتمی طور پر سچ نہیں کہا ہے. میں ایز اے سینئر ظاہر کے جرنلسٹ اس سارے حوالے سے کچھ اپنی جو تجزیہ ہے وہ بھی اس پہ ساتھ ضرور دے رہا ہوں. عدالت نے یہ ضرور دکھا دیا ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا شور نہیں ہے، بلکہ یہ سوال نیوز روم کے اندر سے بھی اٹھایا گیا ہے. اور یہ مسئلہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی نیا نہیں ہے. بی بی سی اور اسرائیل فلسطین کوریج کا سوال کم از کم پچھلے 20 سال سے موجود ہے. آپ کو بہت سارے دوستوں کو شاید یاد ہو، بیلن رپورٹ تھی اس حوالے سے. 2004 میں بی بی سی نے اپنے اندرونی طور پر ایک رپورٹ تیار کروائی تھی کہ دیکھا جائے کہ کوریج جو ہوتی ہے وہ کس حساب سے ہو رہی ہے. لیکن پھر یہ رپورٹ عوام کے سامنے نہیں آئی. اس میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، غیر جانبدارانہ یہ کوریج ہو رہی ہے، جو اس کا ظاہر ہے کہ سکوپ تھا. دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی کیونکہ رپورٹ ظاہر ہے جب تک باہر نہیں آئے گی تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا. اور پھر یہ برسوں تک یہ لڑائی چلتی رہی کہ یہ ایک رپورٹ سامنے آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، اور آخرکار کورٹ تک یہ معاملہ گیا اور پھر عدالتوں نے بی بی سی کو قانونی طور پر تحفظ دے دیا کہ یہ رپورٹ صحافتی مقاصد کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے معلومات تک رسائی کے قانون کا یہاں جو ہے جس کے تحت آپ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کا قانون یہاں پر بھی ہے
اس کے تحت اب اس کو اس تک رسائی نہیں دی جا سکتی اور قانونی طور پر بی بی سی جیت گیا، لیکن اخلاقی طور پر صحافتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بی بی سی ہار گیا۔ اور یہ صحافتی طور پر سوال وہیں کھڑا ہے کہ اگر سب کچھ اتنا شفاف ہو رہا تھا بی بی سی کے اندر، کوریج اتنی متوازن تھی، تو پھر رپورٹ کو عوام سے چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ اور یہی وہ پیٹرن ہے جو مجھے بار بار دکھائی دیتا ہے۔ جب سوال باہر سے آتا ہے تو بی بی سی کہتا ہے کہ ہم پہ اعتماد کریں، اور جب سوال اندر سے اٹھتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ اداراتی عمل ہے۔ جب دستاویزات مانگی جاتی ہیں تو صحافتی استثناء کی بات ہو جاتی ہے، وہ پبلک کے انٹرسٹ میں بعض کہا جاتا ہے کہ یہ سٹوری ہم نے ایسے کی ہے، کیونکہ میں خود ماسٹرز ڈگری ان براڈ کاسٹ جرنلزم فرام انگلینڈ، سو قانون ہے برطانیہ کا صحافتی، اور وہ قانون بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو میں نے بھی پڑھا ہے۔ ظاہر ہے خبر لکھنے سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے جس ملک میں رہ رہا ہوں کہ وہاں پہ میں نے خبر کو کس انداز سے کہنا ہے اور کس انداز سے لکھنا ہے، اور قانون مجھے کہاں تک آزادی دیتا ہے۔ مدر پدر آزادی کہیں بھی نہیں دنیا کے اندر۔ سو جب صحافی عدالت میں سوال اٹھاتا ہے تو پہلی بار یہ دیوار ہمیں ایک ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر غزہ ڈاکومنٹری کا معاملہ بھی ایک سامنے آیا۔ بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی تھی، غزہ جنگی علاقے میں زندہ رہنے کی کہانی، یہ اس کا ٹائٹل تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو راوی ہیں ان کے والد کا تعلق حماس کے زیر انتظام نظام تھا، اور یہ بات ناظرین کو واضح طور پر بتائی نہیں گئی تھی جب یہ سٹوری بی بی سی پر آئی، جس کے بعد اس پر خاصی لیدے ہوئی، بی بی سی میں غلطی مانی اور پھر اس ڈاکومنٹری کو ہٹا دیا گیا۔ اور یہاں پر آف کام ہے ادارہ جو کہ مانیٹر کرتا ہے، آپ کو شکایت ہے، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے آپ آف کام کو شکایت کیجئے، جیسے پیمرا ہے پاکستان میں، پیمرا دوبارہ وہ ظاہر کا حکومتی ٹول ہے، لیکن یہاں پہ آف کام ہے اور وہ بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اور ملینز میں جا کر جرمانے نارملی ہوتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اگر واقعی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو آف کام کے رولز کے اگینسٹ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ غزہ پر بی بی سی کا مسئلہ صرف ایک طرف سے لگنے والا الزام کا نہیں ہے۔ ایک طرف تو فلسطینی تکالیف کو کم دکھانے کا الزام ہے، اور دوسری طرف شفافیت، اداراتی جانچ اور عوامی اعتماد کا بھی سوال ہے۔ بی بی سی اکثر ایک دلیل دیتا ہے کہ اگر دونوں سائڈ کے لوگ ہم سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی بیلنسڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ دلیل ہر وقت درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون ناراض ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کس کے لیے زبان نرم کر دی جاتی ہے، خبر لکھتے ہوئے الفاظ نرم پڑ جاتے ہیں، شک کس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کہ کس کو آپ شک کا فائدہ دے کر اپنی خبر کے اندر ایسے دکھاتے ہیں کہ شاید یہ اتنا ظالم نہ ہو، سو اس کو بھی آپ شک کا اگر فائدہ دینا چاہتے ہیں تو سیم خبر کو تھوڑے سے الفاظ بدل دیجئے تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ اور انسانی چہرہ کس کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ خصوصاً یہاں پر اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ دہشت گرد ہے نہیں ہے، لیکن فوراً مسلم جو ہے اس کو واضح طور پر بتائیں گے کہ جی یہ مسلمان تھا جس نے یہ کام کیا ہے، لیکن اگر وہی یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی اور مذہب کا ہے، تو کبھی اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں فرض کریں پیٹر یہودی جو ہے اس نے یہ کام کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، پھر صرف پیٹر ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر فرحان نے کچھ کر دیا ہے تو فرحان جو کہ مسلمان ہے اس نے یہ کام کر دیا ہے، سو یہ ایک انسانی چہرہ دیا جاتا ہے اس کو، سو اس سے نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ کس کی موت کو صرف ایک نمبر بنا دیا جاتا ہے اور کس کی موت کو کہانی بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ صحافت میں زبان ہی میدان جنگ ہوتی ہے، اور ایک لفظ پوری خبر کا مطلب بدل سکتا ہے۔ اگر سرخی کہتی ہے کہ غزہ میں دھماکے سے فلسطینی جاں بحق ہو گیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھماکہ کس نے کیا، بم کس نے گرایا، اور اس قتل کا ذمہ دار کون ہے۔ لیکن اگر ایک سرخی یہ کہتی ہے کہ حماس نے اسرائیلی شہریوں کو قتل کر دیا، تو یہاں کردار بھی موجود ہے، الزام بھی واضح ہے کہ حماس ہے جو ذمہ دار تھا، کون قتل ہوا، اسرائیلی شہری ہوئے، اور الزام کیا ہے کہ قتل ہوا ہے۔ سو اخلاقی فریم بھی فوری طور پر بن جاتا ہے، یعنی کہ پوری آپ نے ایک سمجھ آ گیا آپ کو بات، لیکن پہلی خبر میں جس میں کہا گیا کہ فلسطینی ہلاک ہو گیا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسے ہلاک ہو گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، کیا ہوا۔ سو ایک جگہ تو فعل غائب ہے اور دوسری جگہ فعل موجود ہے، ایک جگہ موت ہے تو دوسری جگہ قتل ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ اس کی الفاظ کا دیکھیے کہ پہلی جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ موت ہے اور دوسری جگہ قتل ہو گیا، سو دونوں میں امپریشن جو آپ کے مائنڈ میں ابھرتا ہے بہت ڈیفرنٹ آتا ہے۔ ایک جگہ سانحہ ہے تو دوسری جگہ جرم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرق معمولی نہیں ہوتا، یہ فرق عوامی ذہن بناتا ہے۔ جب آپ خبر پڑھتے ہیں تو لاشعوری طور پر آپ کے ذہن میں ایک محبت، نفرت یا پسند ناپسند کا جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کسی خبر کو پڑھ کر۔ کچھ کہانیاں میڈیا چیخ چیخ کر سناتا ہے اور کچھ کہانیوں کو صرف ایک سرگوشی بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ لاشوں کو چہرہ، نام، خاندان اور کہانی ملتی ہے، اور کچھ لاشیں صرف اعداد و شمار ہی بن جاتی ہیں۔ یہی بی بی سی کا اصل امتحان ہے۔ بی بی سی صرف ایک برطانوی چینل نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا،
مشرق وسطی، افریقہ اور مسلم دنیا میں بی بی سی کو برسوں تک ایک قابل اعتماد حوالہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ 40s 50s سے لے کے آپ دیکھیں، کیونکہ اسپیشلی جو ملک کالونیز ہیں وہاں پر بی بی سی، جب ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا تو بی بی سی کوئی خبر کی اگر تصدیق کرنی ہوتی تو لوگ بی بی سی ریڈیو سنا کرتے تھے، جو کہ اردو میں بھی آتا تھا اس وقت بھی، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ سو ایک قابل اعتماد حوالہ بی بی سی کی کسی کوئی بھی خبر آئے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خبر درست ہوگی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دنیا ہر جگہ لوگ بی بی سی کا نام لے کر خبر کو وزن دیتے رہے ہیں کہ یہ بی بی سی کی خبر ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جان ہے، اس کے یہ خامخوائی بات نہیں کہی گئی ہوگی۔ لیکن اگر وہی ادارہ غزہ جیسے مسئلے پر اعتماد کے بحران میں آ جائے تو یہ صرف برطانوی میڈیا کی کہانی نہیں رہتی، یہ دنیا کے معلوماتی نظام کا ایک بحران بن جاتا ہے، کیونکہ فلسطین کی جنگ صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ الفاظ میں بھی لڑی جا رہی ہے اور یہ سرخیوں میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ نقشوں، تصویروں، کیپشنز اور حذف شدہ جملوں اور ایسے الفاظ میں بھی لڑی جا رہی ہے جیسے کہا گیا، دعویٰ کیا گیا مبینہ اطلاعات کے مطابق۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بہت ساری کہانی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں رافی برگ کے پس منظر کی جانب۔ یہاں پر بھی احتیاط ضروری ہے۔ میں جیسے عرض کیا ہے کہ برطانیہ میں قانون بہت سخت ہے، اور میں وہی باتیں کہہ سکتا ہوں جو مناسب ہے۔ پاکستان کی طرح آپ اگر ولاگز پاکستان میں دیکھیں تو 90% خبریں یا تو اسپیکولیشنز ہیں، تکے بازیاں ہیں، یا جھوٹ پر مبنی ہیں۔ 6 مہینے بعد جا کے پھر ان کے ولاگ کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو باتیں کہیں گے 90% تو جھوٹ نکلی یا ہوئی نہیں، یا صرف انہوں نے سنی سنائی بات کو آگے تک پہنچا دیا۔ لیکن ہم برطانیہ میں بیٹھ کر ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بحث صحافی بھی، میرا اتنا طویل تجربہ ہے، ایسا کرنا مجھے خود بھی اس کے لیے شرمندگی ہوگی۔ باہر کسی شخص کو ایجنٹ کہنا یا کسی خفیہ ادارے کا آدمی کہنا، جب تو کوئی مضبوط ثبوت نہ ہو صحافتی طور پر، یہ غلط ہے اور میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن عوامی عہدے پر بیٹھے ہوئے کسی سینئر ایڈیٹر کے پس منظر، اس کی کتابوں، اس کے ذرائع، اس کے ادارتی اثر و رسوخ پر اگر سوال اٹھایا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ رافی برگ نے موساد کی کارروائیوں پہ کتاب لکھی، ان کی رسائی سابق اسرائیلی سیکورٹی شخصیات تک رہی، اور انہوں نے خود بھی یہ بتایا کہ انہیں اسرائیلی قیادت کی طرف سے تعریف بھی ملی ہے، یعنی کہ ان کے پریزز کی گئی کہ جناب آپ نے کیا بات ہے، کیا کام کیا ہے آپ نے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں، سوال یہ ہے کہ جب ایک ایسا پس منظر رکھنے والا شخص جو کہ بہت قریب ہو اسرائیلی بااثر حلقوں کے اس حوالے سے کہ ظاہر ڈائریکٹ ان کے ایکسیس ہے، سو وہ ایک ایسا شخص بی بی سی کے مڈل ایسٹ کوریج میں اتنا بااثر ہو اور پھر نیوز روم کے اندر بھی اس پہ جانبداری کے الزام آئے، تو بی بی سی کا رد عمل اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا شفاف اندرونی جائزہ ہونا ضروری ہے؟ کیا عوامی وضاحت ہونی چاہیے اس حوالے سے بی بی سی جانب سے؟ کیا آزاد ادارتی آڈٹ ہونا چاہیے، یا پھر خاموش انکار اور قانونی دباؤ؟ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے بی بی سی کا دفاع کمزور لگتا ہے، کیونکہ دفاع صرف ایک ایڈیٹر کا نہیں، دفاع پورے ادارتی کلچر کا لگتا ہے اس میں۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ نیوز روم میں جانبداری ہمیشہ کھلے حکم کی شکل میں نہیں آتی ہے۔ کوئی صبح کی میٹنگ میں یہ نہیں کہتا کہ آج فلسطینیوں کے جو ان پہ ہونے والے مظالم انہیں کم کر کے دکھائیے۔ جانبداری زیادہ تر خاموشی سے ہوتی ہے، ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے، ایک پس منظر کا جملہ نکال دیا جاتا ہے، ایک سرخی کو نرم کر دیا جاتا ہے، ایک اسرائیلی تردید شامل ہو جاتی ہے، مگر فلسطینی عینی شاہد کی بات کو کمزور کر دیا جاتا ہے، ایک ہسپتال پر حملوں کو دعووں اور جوابی دعووں میں بدل دیا جاتا ہے، مگر ایک راکٹ حملے پر زبان فوری طور پر سخت اور پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی ادارتی جانبداری ہے، یہ حکم نامے سے نہیں کلچر سے چلتی ہے۔ اسی لیے اوون جونز اور رافی برگ کا کیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف ایک صحافی کی قانونی لڑائی نہیں تھی، یہ اس بات کا امتحان تھا کہ طاقتور میڈیا شخصیات جو ہے وہ آزاد صحافیوں کو حد کے عزت کے خوف سے خاموش کروا سکتی ہیں یا نہیں۔ ہائی کورٹ نے کم از کم جو ابتدائی مرحلہ ہے اس میں یہ پیغام دیا ہے کہ طاقتور ایڈیٹرز بھی سوالات سے بالاتر نہیں ہیں۔ اب بی بی سی کے سامنے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ ہر تنقید کو دشمنی سمجھ کر رد کر دیا جائے کہ نہیں جنہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ ایڈیٹر پہ سارا الزام ڈال دیں، ان کو ڈھال بنا کر پورے ادارے کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ غزہ، فلسطین، اسرائیل، مشرق وسطی، زبان، سرخیوں، اداراتی جو منظوریاں ہیں، نیوز روم کلچر ہے، اس کا حقیقی انڈیپینڈنٹ انالیسس کروائے کہ یہاں پر کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر بی بی سی واقعی عوامی اعتماد واپس چاہتا ہے تو اسے تیسرا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور
میرا فائنل ورڈکٹ اس باری خبر کے بعد یہی ہے کہ بی بی سی کا مسئلہ صرف رافی برگ نہیں ہے. بی بی سی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ادارت نظام میں اس سوچ کو اتنی جگہ کیسے ملی کہ غزہ جیسے انسانی المیہ کو عالمی سمجھ بوجھ کو شکل دے سکے کہ آپ اس کی نیریٹو بلڈنگ کر سکیں اس کے ارد گرد. یہ فیصلہ بی بی سی کے خلاف کو حتمی سزا نہیں ہے جو بھی آیا ہے، لیکن یہ بی بی سی کی غیر جانبداری کے دعوے پر ایک سنگین سوال ضرور ہے. اور آخر میں ایک بات یہ بھی آپ سب سے کہتا چلوں کہ یہ بحث کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ بحث یہودی عوام کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ بحث صحافت، احتساب، ریاستی طاقت، فلسطین زندگیاں اور انسانی دکھ کی رپورٹنگ کے بارے میں ہے. ظالم کو ظالم کہنا جانبداری نہیں ہے، قبضے کو قبضہ کہنا انتہا پسندی نہیں ہے، اور طاقتور میڈیا سے سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صحافت ہے. آج سوال بی بی سی سے ہے، اگر آپ واقعی غیر جانبدار ہیں تو شفافیت سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ اگر غزہ کی کوریج متوازن تھی تو اندر سے آوازیں کیوں اٹھیں؟ کیونکہ اندر کے لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس خبر میں اپنے تاثرات بتائے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں. اگر تنقید بے بنیاد تھی تو عدالت نے اسے قابل دفاع پیشہ وارانہ رائے کیوں سمجھا؟ اور سوال ہم سب سے بھی ہے کہ کیا مین اسٹریم میڈیا پر جو بھی خبر آتی ہے کیا کب تک ہم اس کو آنکھیں بند کر کے سچ سمجھتے رہیں گے، یا ہر سرخی کے پیچھے یہ جا کر دیکھیں گے کہ کس کی آواز بلند کی جا رہی ہے اور کس کی موت کو حاشیے میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ کون ہیڈ لائن میں ہے، کس کو چھوٹی سی ہم اخبار میں سپر لیڈ اور پھر اس کے بعد 2 کالم اور پھر نیچے چھوٹی سی سنگر کالم کی نیوز آتی تھی جو جس کو بھی اجاگر کرنا چاہتے تھے ادارتی طور پر ہم اخبار والے یا تو اس کو بعض کا فرنٹ پیج پہ 2 کالم یا 3 کالم کی جگہ ملتی تھی، کسی کو پھر 2 کالم، پھر اگر کسی خبر کو ڈیڈ کرنا ہوتا تو سوا 6-7 کے اوپر وہ سنگل کالم خبر تھی، 6-7 تک پہنچتا کوئی نہیں تھا، نارمل فرنٹ اور بیک پڑھ کے ختم کر دیتے تھے. سو یہ جب آپ کسی کو سنگل کالم میں پھینک دیتے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں خبر میں نے دیا جی، لیکن اس خبر کو آپ نے پریکٹیکلی کل کر دیا. بہر اپنی رائے اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیا بی بی سی اپنی ساکھ واپس حاصل کر سکتا ہے یا غزہ نے اس کے غیر جانبداری کے دعووں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں اقربا کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور جو بیل کا آئیکن ہے وہ بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میرے پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں. میں ہوں فرحان اسلم، گزشتہ تقریباً 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں. اگر میرے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.